इंसान की फितरत है कि हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। सन और मून की तो हम कैलकुलेशंस बड़े आराम से कर लेते हैं, बाहर कोई क्योंकि पता है ना कि सन से जो है आप हर रोज इस टाइम पे तुलू होगा, सनसेट होगा, इजी कैलकुलेट। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में बाकी प्लैनेट से कैलकुलेट करके कौमों के और इंसानों के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है। ये कोई कानून है, ये कानून बदलता नहीं, कोई कानून मेरा नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ा दुनिया के मामला पे और पाकिस्तान में जो चल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ बड़े इवेंट्स जो हैं वो होने को करीब हैं। इसी साल जो है वो कुछ देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान भी उसी का एक हिस्सा है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका भी ये एक पार्ट है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये नहीं कहा गया कि सिलेक्शन हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग हो रही है, यानी इलेक्शन जो है इंजीनियरिंग हो रहे हैं। इतना कमांड इलेक्शन के ऊपर वो सबको पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अब वोट तो डालना है। अब ये एक दफ़ा ही मौका मिलता है 5 साल के बाद, और अपनी ताकत दिखाने का मौका पहली दफ़ा मिलता है साल में। तो अब ये आपके ऊपर है कि वोट डालना है, चाहे जिसको मर्जी डालें, लेकिन अपने वोट की अहमियत को ज़रूर पहचानें। इंसान की फितरत है कि हर इंसान जो है आने वाले वक्त के बारे में बड़ा कॉन्शियस होता है और वो ख्वाहिश करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि आने वाला वक्त वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर ले या उसको थोड़ा मालूमात हो जाए, जैसे स्टॉक मार्केट वाले हैं या दूसरे हैं। क्योंकि दुनिया का कोई शायद ही ऐसा फर्द होगा जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड ना हो और अपने फ्यूचर जानने में वो इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि ये फितरत है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ कानून के ऊपर चलती है, कुछ लॉ है उसके ऊपर चलती है, क्योंकि 7 प्लैनेट्स का रोल है, उसमें 2 शेडो प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु। जैसे एक लॉ है सन का कि सन सुबह इतने बजे तुलू होगा और इतने बजे सनसेट होगा, ये लॉ हमने पढ़ लिया है, इस लॉ की हमें समझ आ गई है। यानी अगर मार्च में हम जाएंगे कि मार्च में फजर किस टाइम होगी, आप अगले 10 सालों का कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि ये लॉ है, ये लॉ चेंज नहीं होता। इसी तरह जो बाकी दूसरे प्लैनेट्स जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, इनसे भी एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो हेल्प लेता है आने वाले हालात को जज करने के लिए, जिसको बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता। सन और मून के बारे में तो सबको पता, क्योंकि मून से मंथ कैलकुलेट होते हैं। अगर मून ना होता तो दुनिया में मंथ ही बन ही नहीं सकते थे, अब मंथ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 12 दफ़ा मून तुलू होता है, 12 दफ़ा सनसेट होता है। तो इसी तरह आप जो है कैलकुलेट कर लेते कि 12 महीने होंगे, तो दुनिया में पूरी दुनिया में 12 महीने ही हैं, तो 12 ज़ोडिक भी हैं। अब यहाँ पर हम बाकी प्लैनेट्स को देख कर तो सारा कुछ करते हैं, सन और मून को लेकर तो सबको पता है, लेकिन सैटर्न से, जुपिटर से, राहु और केतु से, मरकरी, वीनस से और जो बाकी प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, यूरेनस जो अब आगे हैं, उनको भी लेके एक कैलकुलेट किया जाता है कि हालात दुनिया के किस तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन से बाज़ दफ़ा गलत भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा बहुत सही भी होती है। अब वो अक्सर एस्ट्रोलॉजी में आपने वर्ड सुना कि जी एस्ट्रोलॉजी कर्मा के ऊपर है या कारमा के ऊपर है, लेकिन कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कारमा या कर्मा किस तरह होते हैं, किस तरह बदलता है। एक होता है इंडिविजुअल चार्ट, आपका और मेरा, हम आपस में इंटरेस्टेड होते हैं, यार मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा, दूसरा वक्त कैसा। एक कौमों के फैसले होते हैं, वो भी प्लैनेटरी कंडीशन से देखा जाता है, उनमें रद्द बदल हो जाती है कभी कभार। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेदर वाले वो प्रेडिक्शन करते हैं कि आज मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा, और होती है बारिश। बाज़ दफ़ा उनकी जो है कैलकुलेशन में गलती आ जाती है। अच्छा, उनकी कैलकुलेशन में गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो वही लॉ पढ़ है जो सदियों से चला आ रहे हैं।
اس میں گڑبڑ جو ہے وہ ہمارا سسٹم کر دیتا ہے. کبھی پولوشن کی صورت میں ہو جاتا ہے, کبھی فیکٹریز کی صورت میں ہو جاتا ہے, کبھی وہیکل کی صورت میں, اس کو گڑبڑ ہم کرتے ہیں تو ان کی کیلکولیشنز میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے کرموں کی وجہ سے چارٹ جو دائیں بائیں ہو جاتا ہے نا, چیزیں پروڈکشن دائیں بائیں ہوتی ہیں, وہ کرموں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک انڈیویجول پارٹ ہے اور ایک قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو قوموں کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے کرموں کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو قوموں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اسی کے اوپر وہ ان کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے. وہ لا جو ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. اب سیٹرن ہے, اسے ریٹروگریڈ ہونا ہے تو ایک ٹائم پر ہی ریٹروگریڈ ہونا ہے, اسے سیدھا چلنا ہے تو ایک ٹائم پہ ہی سیدھا چلنا ہے, کمبسٹ ہونا تو وہ ایک لا ہے. جب دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تو اس وقت بھی تو پلانیٹری کنڈیشن ہی تھی نا. وہ پلانیٹری کنڈیشن کے تھرو ہی آپ جج کر لیتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوں. ایک اچھے اسٹرالوجر کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ہسٹری کے بارے میں جانتا ہو بہت زیادہ, کیونکہ ہسٹری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اگر ہم یاد کریں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دور میں رومن اور پرشین کی جنگ شروع تھی اور رومنز کا حالات بہت برے تھے, یعنی پرشین ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری تھے. وہ بھی تو کوئی لا ہی تھا نا, جو وہ جنگ رومن ہار رہے تھے, کوئی پلانیٹری کنڈیشن تھی یا کوئی چیز تھی. ایک اس وقت کی جو پلانیٹری کنڈیشن تھی وہ حالات پیدا کری تو دنیا میں کئی دفعہ ایسے حالات آئے اور وہ ہوئے بھی اور کچھ بدلے بھی. تو وہ جنگ چل رہی تھی, وہاں پہ کوئی لا تھا, قانون تھا جو ورک کر رہا تھا. تو عموماً قرآن میں بہت کم اللہ تعالیٰ تو جس چیز کی ٹائم دیتا ہے تو بڑا پرفیکٹ ٹائم بتا دیتا ہے, کبھی نہیں بھی بتاتا. جیسے حضور پاک سے پوچھا کہ یہ جنگ جو ہے کون جیتے گا, تو حضور پاک نے کہا تھا کہ یہ رومن جنگ جیتیں گے. وہ حالات کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے جو بھی تھا قانون اس کو دیکھ کر ان کا جی کب, ان کا 3 سے 9 سالوں کے اندر. کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں دیا تھا, سب بتایا 3 سے 9 سالوں کے اندر. تو ہوا, جو پرشین تھے جو بہت غالب تھے, پھر رومن نے وہ جنگ جیتی. وہ لا آج بھی چلتا ہے, وہ قانون آج بھی چلتا ہے. اب اگر دنیا میں دیکھیں تو اس وقت 2 بڑی سپر پاورز جو ہیں, ابھی تو حالیہ جو زبردستی اپنے آپ کو سپر پاور اس کو جو اس کا اسٹیٹس تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے, امریکہ اور چائنا. اب چائنا جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے, کیونکہ امریکہ یوکرین میں بری طرح پھنسا. پھر وہاں سے ایک دم اچانک آپ نے کبھی دیکھا کہ حماس اتنا طاقتور حملہ جسے پورا اسرائیل کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا, پورے اسرائیل کو اتنا بری طرح, جو بہت دنیا میں ایک پھوں پھاں بنی تھی کہ جو ان کا سسٹم, ان کی ٹیکنالوجی وہ بہت ایک تنظیم نے, کوئی ملک نے نہیں, ایک تنظیم نے ایکسپوز کر دی. اب وہ جو یوکرین کو لیے تھوڑا سا وہاں پہ ہو رہا تھا امریکہ کا, اب وہاں پہ بھی ہونے لگا. اب وہاں یوکرین کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ یوکرین اور رشیا کی جنگ تو چل رہی ہے, وہ ٹھیکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. وہاں کے عوام نے یوکرین کے وزیر اعظم کو نہیں اتارا, کھڑے ہوئے. جیسے یہاں پر فلسطین میں لوگوں نے مرنا پسند کیا, شہید ہونا پسند کیا, لیکن حماس کے بارے میں نہیں بتایا, حماس کے بارے میں نہیں بتایا. تو یہ چیزیں تو ہیں. اب پھنس امریکہ گیا ہے دونوں جگہ پر. اب جہاں رشیا بہت انوالو تھا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا, اچانک اس کا رخ بدلا اور وہ فلسطین کی طرف چلا گیا. چیزیں ڈائیورٹ ہو گئی. اب اس کے پیچھے کون تھا؟ رشیا تو اب ریلیکس ہے, یوکرین کے 2 ٹوٹے ہونے چیزیں بننی ہیں. اسی طرح فلسطین کے لیے مصیبت جو بن گئی تھی اور جو اس وقت بہت بڑا اٹیک ہے, وہ اسرائیل کو بری طرح ایکسپوز کر گیا, پیچھے امریکہ. اب فائنینشلی طور پر, اور اگر ہم بات کریں کیونکہ سب سے بڑے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے, یا آپ کی جو پاور جو ہے وہ آپ کے
کتنا آپ کے پاس اسلحہ ہے، کتنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو امریکہ سے زیادہ اس وقت جو ہے چین بہت آگے ہے. اگر ہم بات کریں سمندر پہ تو ان کے جتنے بندرگاہ ہے یا جتنی بھی ان کی وہ ہے، چائنا کے ان سے زیادہ ہے. چائنا میں اس وقت طاقت وہ زیادہ ہے. اب تائیوان اور چائنا کا مسئلہ بڑھ کھڑا ہونے والا ہے، اور ویتنام کا بھی امریکہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب جاپان بھی کافی تو سوچے گا، کیونکہ بہت سے ملک جو امریکہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے تھے. چائنا کا اتنا طاقتور ہونا وہ اب سوال تو کھڑا کرتا ہے کہ اگر وہ امریکہ کے آسرے پہ کھڑے ہو کے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو امریکہ تو نہ ان دو ملکوں کو بچا پایا اور نہ ہی آگے ان کو. یہ تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے. اب دونوں سپر پاورز ہیں، دیکھنے کو تو امریکہ آپ کو طاقتور نظر آ رہا ہے، لیکن چین ایک بہت بڑی طاقت بن کو بھر رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اسلحے میں بھی ان سے زیادہ ہے، طاقت میں بھی ان سے زیادہ ہے، ٹیکنالوجی میں بھی ان سے آگے ہے، اور وار انفارمیشن میں بھی بہت آگے ہے، پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آگے بڑے لیول کے اوپر یہ جنگ جو ہے، جو سمندر کے اوپر ہے، جو تائیوان بیچ میں انوالو ہوگا، جہاں فلسطین انوالو ہوگا، ہو گیا. کیونکہ خطہ جو تھا عرب کا تھوڑا سا بچ گیا تھا. اب جنگیں جو ہو رہی تھیں یورپ کے سائڈ پہ ہو رہی تھیں، کیونکہ یورپ بھی اس میں بری طرح لپیٹ میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ بھی امریکہ کے بہت بڑے آسرے پہ تھے. اور جو اس وقت امریکہ کے بڑے بڑے آسرے پہ تھے ان پہ کافی بڑا ایک دھچکا لگنے والا ہے، کیونکہ وہی لا اور قانون تو چل رہا ہے جو نہ آپ توڑ سکتے نہ میں توڑ سکتے. اور ہمارے بارے میں ہمارے ایک بہت شاہ نعمت اللہ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے فلاں پریڈکشن کی، فلاں پریڈکشن کی، فلاں. انہوں نے کبھی پریڈکشن نہیں کی، انہوں نے کس کیلکولیشنز کی، بتایا کہ میں نے یہ کیلکولیٹ کیا. اور وہ کس سے کیا؟ وہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. انہوں نے اسی قرآن پاک کی آیتوں کو جو ہے ترجموں کو، اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کے جو سچویشنز تھی، اسے قرآن کو، انہی آیتوں کو ان کے اوپر ایکسپلین کیا اور بات کی. اور بات کی ہندوستان کی. ہمارے ہاں تو غزوہ ہند بھی لڑوا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں کہ جیو ہوگا، فلاں ہوگا، ڈیم ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہندو جب بہت طاقتور ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ہندو اتنا طاقتور نہیں تھا وہاں پر. کبھی مراٹھے ہو گئے، کبھی راجپوت ہو گئے، کبھی کچھ ہو گئے، لیکن ان کا کنٹرول کسی ایک حد تک رہتا تھا. پورے نظام کے پر کنٹرول ہندوؤں کا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، جو اب ہونے جا رہا ہے. تب وہاں ایک تبدیلی ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک معیار ہوتی ہے. جب ایک کام آپ کو سونپا جاتا ہے اور وہ کام آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی پھر ریپلیسمنٹ آتی ہے. تو مسلمان اس وقت اسی کنڈیشن میں ہیں، امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہیں کھڑے نہیں ہوتے، کوئی ڈرتا نہیں ان سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہوگے تو ہم تمہیں طاقتور بنائیں گے، تمہیں حکومتیں دیں گے. تو نہیں ہے بھائی، یہاں پر مسلمانوں کے لیے تو بہت برا ٹائم ہے. جگہ جگہ پہ ہے، جگہ جگہ نظر آ رہا ہے، کہیں باہر والے کر رہے ہیں کچھ، کہیں اندر والے کر رہے ہیں. لیکن وقت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. ہر قوم کی ایک ایج ہوتی ہے. مسلمانوں کی پورا 1000 سال جو ہوا تھا نا، پورا 1000 سال، تو ایک بہت سلطان جو آخری آٹومن جو تھا بڑا مشہور، ہے پورا 1 سال جو یوکرین سے بازار سے لڑکی آئی تھی، وہ ملکہ بنی تھی، وہاں سے زوال شروع ہوا. پورا 1000 سال ہو گیا تھا، اب 500 سال ہو گئے پورا، ہم اس زوال میں پھر رہے ہیں. تو شاہ نعمت اللہ نے قرآن کو ایکسپلین کیا، سمجھا، اس سے حالات کے بارے میں پریڈکٹ کیا، یہ بتایا. تو آج تو ہمارے ملا ایسے نہیں ہیں. اب تو سن لو کہ جی فرقوں کی جنگ ہوتی ہے، کوئی امت کی بات ہی نہیں کرتا، نہ کوئی اسلام کی بات کرتا. ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو کبھی خطرہ نہیں ہوا، جو مسلمان ہے خطرہ ان کو ہوتا ہے. اب جتنے بھر مسلمان ممالک ہیں وہ ایک نشانے پر ہیں. اب بیٹھے بٹھائے پاکستان بڑی جگہ انوالو ہو گیا ہے، جہاں آگے کافی بڑی مشکل جو ہے
وہ اگلے اسی سال کے آپ کو مڈ کے بعد اپریل اور اکتوبر نومبر تک کافی چیزیں جو ہیں دنیا میں ایک الگ سی ہوتی نظر آئیں گی، اور ایک الگ شو ہوتا نظر آئے گا، ایک طاقت کا ایک نیا ممبر جو ہے وہ آپ کو زور دکھاتا نظر آئے گا، اور سمندر کے اوپر تائیوان، یوکرین اور امریکہ، چین، جاپان اور یورپ آپ کو کافی حد تک انوالو ہوتے ہیں۔ پاکستان بیچ میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے لیے بھی مشکلات کافی کھڑی ہوں گی۔ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس کو جاری رکھیں گے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔